अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 7 फरवरी 2025 को जुमे का दिन दोपहर का वक्त है। लेकिन पाकिस्तान में बर सग़ीर में मशरक़ वस्ता में इस वक्त 8 फरवरी 2025 के दिन का आगाज़ हो चुका है। आधी रात से आगे का वक्त है। सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन का आगाज़ हो रहा है। मेरे पास इस स्टेज के ऊपर इस पूरे रीजन के हवाले से बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं और मैंने बड़ी मेहनत से ये पॉइंट्स बनाए और मैं साथ साथ इनको देखता हुआ मैं आपको इनके बारे में इनको मैं इनकी तफसील और इनका एनालिसिस जो आपके सामने रखूँगा। प्रिंसिपी तौर पे तो मैं बहुत ज़्यादा जो मेरा मेन थीम है वो सवाबी का जलसा है खैबर पख्तूनख्वा में, जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की तारीख में बहुत उसकी एक अहमियत है इस स्टेज के ऊपर, कमिंग एट द स्टेज। लेकिन इसके अलावा भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो हैं वो मेरे सामने। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है जुडिशल कमीशन की मीटिंग को कैंसिल करने के लिए। इस ख़त की बेतहाशा अहमियत है, बहुत खूबसूरत के उन्होंने ख़त लिखा है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार ने भी वहाँ के चीफ जस्टिस को एक बहुत ही मानाखेज ख़त लिखा है और उन्हें बताया है कि किस तरह से वो गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो एक आखिरी जंग लड़ रहे हैं इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए। इसके साथ हिंदुस्तान के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल महारत से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को एक बड़ी मुश्किल किस्म की ब्लैकमेलिंग सिचुएशन में उन्होंने फंसा लिया है, जिसमें से नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत कुछ दिए बगैर निकल ही नहीं सकते। मैं इसकी तफसीलात और इसका एनालिसिस जो है आपके सामने रखूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग, वैसे हिंदुस्तानी बड़े स्मार्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे इस स्टेज के ऊपर कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के चुंगल से या उसके पंजे से कैसे निकलना है। लेकिन सिचुएशन खासी डेलिकेट किस्म की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। अच्छा, एक कांग्रेसमैन है कैरोलिना के, पता नहीं साउथ कैरोलिना के नॉर्थ कैरोलिना के, जो विल्सन, उन्होंने एक ख़त लिखा प्रेसिडेंट ट्रंप को और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहाई मिलनी चाहिए। ये ख़त उन्होंने ट्वीट किया, इसको पता नहीं 3,500-4 हज़ार जो लोग हैं वो इसको ट्वीट कर चुके हैं। पाकिस्तान के व्लॉगर्स ने भी बहुत इसका जिक्र किया, मैं भी बहुत बेवकूफ़ बना, मैंने भी उसको ट्वीट किया, जो विल्सन का बड़ा शुक्रिया अदा किया। मुझे एक अमेरिकन गोरे कांग्रेस के कांग्रेशनल एड ने, इनफैक्ट एक से ज़्यादा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर मोईद, क्या चूतिया बने हैं आप जो विल्सन के हाथ, आप सारे के सारे पाकिस्तानी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? क्या? उन्होंने कहा आपने नोट नहीं किया कि जो विल्सन ने उसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि गो कि मुझे इमरान खान की पॉलिसीज़ पे बड़ा एतराज़ रहा है, क्योंकि इमरान खान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के करीब है और प्यूटन की क्रिमिनलिटी को उसने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा प्यूटन की क्रिमिनलिटी की तो कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो विल्सन ने कमाल महारत से अपने ख़त के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जहन में ये बात डाली है कि इमरान खान जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के करीब रहा है, उनको सपोर्ट करता है। हकीकत यह है कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रिसर्च, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दूर दूर से लाइट ईयर्स के साथ उनका कोई रिलेशनशिप जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं है। इमरान खान अगर कोई चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से या चीन से कोई रिलेशनशिप रहा है पाकिस्तान में, तो वो तो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का रहा है। इमरान खान का क्या रिलेशनशिप रहा है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से? ये मुझे कौन कह रहे हैं? ये मुझे 2 डिफरेंट कांग्रेशनल एड्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यार पाकिस्तानियों को बताओ तुम लोग क्या फुदू बेवकूफ़ हो, मतलब ज़ाहिर है मैं भी हूँ उसमें, जिससे, और पाकिस्तानियों ने धड़ाधड़ जो है जो विल्सन की तारीफ़ें हमने की हैं, उस पर वीलॉग्स हमने सारे के सारे कर दिए। उन्होंने कहा जो विल्सन ने स्वीट पॉइजन में छुरा घोंपा है, और जो आपके कैरोलिना के सारे लोग हैं उन्हें कहें जो विल्सन को ईमेल डालें, खत डालें, उसको जहन उसका क्लियर करें। और ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि जो विल्सन ने कोई मासूमियत में ये नहीं किया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब कांग्रेशनल इसकी हियरिंग हुई थी, कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स हाउस कमेटी की हियरिंग हुई थी डोनाल्ड लू के हवाले से, तो वहाँ पर भी जो विल्सन का तमाम तर जो वज़न और उनकी सपोर्ट थी वो डोनाल्ड लू के साथ थी। तो डो विल्सन जो है वो यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट की क्लेवर उन्होंने गेम खेली है और डोनाल्ड ट्रंप के जहन में उन्होंने ये बात डालने की कोशिश की है कि इमरान खान का चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ झुकाव और एक रिलेशनशिप रहा है। हकीकत इसके बरखलाफ है। हमें जो विल्सन को और बाकी सबको ये बताने की ज़रूरत है ताकि
کہ جو ولسن کو اگر خط جائیں گے لیٹر جائیں گے تو جو ولسن کو پتہ چلے گا اچھا اس میں کوئی وجہ بھی نہیں تھی کہ جو ولسن اس میں کمیونسٹ پارٹی چائنا کا ذکر کرتا، نہ عمران خان کا کوئی تعلق ہے، نہ اس میں کوئی موقع محل یا کوئی اس میں کوئی ریلیونس بنتی تھی. تو جو ولسن نے یہ چھری ماری ہے عمران خان کو یہاں پر، یہ میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکنڈ کال جب مجھے اس کے حوالے سے آئی، کیونکہ میں نے ٹویٹ کیا تھا، مجھے سیکنڈ کال آئی تو میں نے کہا کہ میں آپ سب کو بتاؤں جو پاکستانی امریکنز خاص کر کے. اب آئیں ہم پاکستان کی. دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ میں ایک اویئرنیس ریز کروں، مائنڈس کو اسٹیمولیٹ کروں. میں جو بھی چیز کہتا ہوں اس کو آپ جا کے جو ولسن کا خود سے پڑھ لیں لیٹر، ٹھیک ہے. میں نے بھی پڑھا، مجھے اس وقت بھی تھوڑا سا کھٹکا ہوا. میں نے کہا شاید ایسے ہی یہ بیلنسنگ کر رہا ہے کہ میں عمران خان کی ڈیٹینشن کی خلاف لکھ رہا ہوں، کہ رہائی کی بات کر رہا ہوں، تو ساتھ اس نے ایک بیلنسنگ کامنٹ بھی کر دیا. لیکن اب یہ ایک نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان کے حوالے سے. ابھی ایک اور صاحب سے میری بات ہوئی، ایک بڑے پرومیننٹ فزیشین ہیں میامی اورلینڈو وغیرہ کے، فلوریڈا کے. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ایک وزٹنگ بہت امپورٹنٹ جو ایک یورپین یا برٹش ڈیلیگیشن تھا، وہاں ان کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے ہمارے بڑے کنسرن ہیں، ہم سمپیتھیٹک تو ہیں، کیونکہ عمران خان کا جھکاؤ جو ہے وہ چینی کمیونسٹ پارٹی کی اور چینیوں کی طرف بہت زیادہ. یہ مجھے بھی اچانک خیال ہے، کل رات کو میری ان سے بات ہوئی. میں نے ان کو کہا، میں نے ان کو کہا ہمیں ظاہر ہے اس کو کلیریفائی کرنا پڑے گا، لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کہیں سے مسلسل اس وقت ایک چیز ڈالی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے بہت سے ویلاگس میں آپ کو بتایا تھا کہ سی آئی اے اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور سینٹ کام جو ہیں وہ آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے یہ رکھیں گے کہ بھئی چین کے حوالے سے پاکستان کی جنرل ہماری مدد کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہندوستان کو بھی وہ اب انگیج کر رہے ہیں، پنگا ونگا وہاں پہ نہیں کرتے. تو اب انہوں نے ایک نئی چیز درمیان میں ڈال دی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی چائنا کے بڑے قریب ہے. خدا کی پناہ ہے کہ عمران خان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے کبھی کا کوئی تعلق نہیں. اب آئیں اس چیز کے اوپر کہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں کہتا ہوں، سوابی میں اب دن تو شروع ہو گیا سیٹرڈے کا. آج کے دن میں خیبر پختونخوا میں سوابی انٹرچینج کے اوپر جو پروٹیسٹ اور جو احتجاج کا جلسہ ہونا ہے، جس کی عمران خان نے کال دی ہوئی ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے 6 تاریخ کو ایک بار پھر بابر کروایا. پاکستانی لوگوں سے انہوں نے اپیل کی کہ پورے پاکستان میں آپ نکلیں، مظاہرہ کریں، پروٹیسٹ کریں، جس طرح سے آپ کا جو مینڈیٹ ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کا، اس کو چوری کیا گیا. سوابی کے جلسے کی میں اپیل کرتا ہوں نہ صرف خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں سے جو اس کو دیکھتے ہیں. میری ویڈیو جہاں جہاں پہنچ سکے، آپ کو پتہ ہے میری ویڈیو کو دبانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، اس کی ویزیبلٹی، ریچ کو کم کیا جاتا ہے، لیکن جس تک میری ویڈیو پہنچے اور اسے شیئر کریں. میں خیبر پختونخوا کے عوام سے ہر ضلع میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں اپیل کرتا ہوں کہ آج کے دن میں آپ سوابی پہنچنے کی کوشش کریں. اور یہی اپیل میری خیبر پختونخوا کے ایم این اے سے ہے، ایم پی سے ہے، منسٹر سے ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا آپ کا صوبہ ہے. اس صوبے کے اوپر آپ کو ایڈمنسٹریٹو پولیسنگ کنٹرول ہے اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ پوری آزادی کے ساتھ ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے، تقریریں کرنے کے لیے، نعرے مارنے کے لیے، جوک در جوک آپ سڑکوں کو بھر کے جب وہاں جائیں گے، بسوں، ٹرکوں، لاریوں میں، اس کا ایک سائیکولوجیکل پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا جو پنڈی میں بیٹھے ہوئے جرنیل جو ہے اسے محسوس کریں گے. یہ وہی امپیکٹ ہے جس کو روکنے کے لیے وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ انہوں نے 6 تاریخ میں خیبر پختونخوا کے پولیس افسروں سے، ڈپٹی کمشنر سے، یونیورسٹیوں سے نوٹیفیکیشن کروائے کہ جناب سرکاری ملازم جو ہے وہ کوئی اس طرف جو ہے نہیں جائے گا. اور بلکہ میرے کانوں میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ بعض سرکاری ملازمین جنہوں نے سوابی کے جلسے کی سٹیج میں سیٹنگ میں کوئی مدد کر رہے تھے، بیچارے چھوٹے موٹے، ان کے گھر والے جو پنجاب میں تھے، وہاں پنجاب پولیس کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ پنڈی میں جرنیل صاحبان جو ہیں وہ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور کتنے فرسٹریٹڈ ہیں. اب اس حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوئی اور وہ ڈیبیٹ کے میں پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پچھلے ویلاگ میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا انہی نوٹیفیکیشنز کا جو ڈپٹی کمشنر بونیر نے، مالاکنڈ نے، اور یہ یونیورسٹی جو ہے بے نظیر بھٹو یونیورسٹی ہے، بے نظیر شہید یونیورسٹی ہے کوئی، اس نے نوٹیفیکیشن ایشو کی ہے. سرکاری ملازمین کو کہا کہ جناب آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ریلی ہو رہی ہے، ایک جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ جو ہے وہ نہیں کرنا. اور میں نے علی امین گنڈا پور صاحب سے اپیل کی تھی کہ آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، بیکاز یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ خالصاً میلافائڈ انٹینشن سے کیے گئے ہیں. پھر میں نے ٹویٹ بھی کیا. اس ٹویٹ میں میں نے علی امین گنڈا پور کو بھی میں نے اس میں ٹیگ کیا، میں نے عمران ریاض خان صاحب کو اس میں ٹیگ کیا، میں نے اس میں شہباز گل کو ٹیگ کیا، اور بھی بہت سے لوگوں کو میں نے اس میں ٹیگ کیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی امین گنڈا پور کی انتظامیہ جو ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو کال شالز بھی کیں، تو وہ مجبور ہوئے. اور علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں، میں نہیں جانتا ان کو، لیکن مجھے بتایا گیا ان کے بھائی ہیں، فیصل امین خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں 2.
اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ٹویٹ ان کا بہت انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بہت سے جرنلسٹ ہیں بدقسمتی سے ان کو کوئی گورنمنٹ کے رولز ریگولیشن نہیں پتہ ہے. مجھے بتا رہے ہیں، میں تو خود سرکاری ملازم ہوں، اس میں بتا رہے ہیں کہ END رولز جو ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں 1973 کے، اس میں رول 27 کی کہتا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اچھا، اب آپ کو سرکاری ملازم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ایک پڑھا لکھا بندہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین میں امریکہ کے اندر بھی دنیا بھر میں اسی قسم کی ان کے اوپر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. پاکستان کوئی، ہندوستان میں بھی یہی ہے، فرانس میں بھی یہی ہے، امریکہ میں بھی یہی ہے، افریقہ میں بھی یہی ہوگا. تو یہ کوئی انوکھا لاڈلا ملک نہیں ہے پاکستان. یہاں پر کہانی بڑی ڈفرینٹ ہے. اور شہباز گل صاحب نے، چونکہ ان کو میں نے کاپی کیا ہوا تھا، تو شہباز گل صاحب نے فیصل امین خان صاحب کا جواب دیا، کیونکہ فیصل امین خان صاحب نے ایک دوسرے ٹویٹ پہ پھر یہ بھی کہا کہ چونکہ سوشل میڈیا پہ ان صحافیوں نے، جرنلسٹ نے اس کا اتنا پتنگڑ بنا دیا ہے، تو اس لیے ہم نے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ وڈرا کر لیے ہیں. اور ان کی وڈرال کے جو آرڈرز ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن نمبر سچ اینڈ سچ ڈیٹڈ سچ اینڈ سچ ہیز بین وڈران، وہ فیصل امین خان صاحب نے شیئر کیے ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ. اس پہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی اگر یہ قانونی بالکل صحیح نوٹیفیکیشن تھے تو پھر آپ نے ایک صحیح چیز کو کیسے وڈرا کر لیا. یہ نوٹیفیکیشن بدنیتی سے ایشو کیے گئے تھے، اور ان کو خیبر پختونخوا کے مخصوص سیاسی ماحول میں، جہاں ان کو لگتا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اتنی زیادہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے کیے گئے تھے. ورنہ پھر یہ پنجاب اور سندھ میں ایسے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ایشو کرتے؟ پھر تو ہر جلسے سے پہلے لاہور کے اندر انہوں نے کیوں نہیں ایشو کیا نوٹیفیکیشن عالیہ حمزہ کے خلاف؟ وہ کہتے ہیں ساری پنجاب کی بیوروکریسی کو وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں، پہلے ہی سہمے ہوئے ہیں، پہلے ہی ان کے ہاتھ میں. چونکہ خیبر پختونخوا میں ایک آزاد منش لوگ ہیں، وہ نسبتاً آزاد ہیں، نسبتاً اتنے ڈرے ہوئے نہیں ہیں، ان کو یہ ڈرانے کا پروسیس کر رہے ہیں. تو یہ گل نے، ڈاکٹر شہباز گل نے اس کی اشارہ بھی کیا ہے. اور یہی بات ہے کہ اس سٹیج کے اوپر یہ صحیح ہے کہ مطلب یہ رولز ہیں گورنمنٹ کے، لیکن اس سٹیج پہ ڈپٹی کمشنرز کو استعمال کیا، اور نظر آتا ہے آپ کو بھائی لوگوں نے استعمال کیا ہے، ISI کے کرنیلوں نے ان کو استعمال کیا ہے، ان سے نوٹیفیکیشن کروائے ہیں. تو بہرحال یہ واپس ہو گئے. اب مجھے پورا احساس ہے، مطلب فیصل امین خان صاحب سے اور علی بن گنڈا پور کے لیے میں، اٹ از امپورٹنٹ ٹو سے دس تھنگ کہ ہمیں پورا احساس ہے، ہم کوئی اتنے جو ہیں درندے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ علی امین گنڈا پور ایز چیف منسٹر KP کے اوپر اس وقت ISI کا، کرنیلوں کا، جرنیلوں کا کتنا پریشر ہوگا. اور مجھے بہت شک ہے کہ کوئی جنرل تو علی امین گنڈا پور سے بات بھی نہیں کرتا ہوگا، زیادہ سے زیادہ بریگیڈیئر بات کرتا ہوگا، اس کا بھی مجھے شک ہے کہ شاید نہ کرتا ہو. موسٹ آف دا ٹائم شاید کرنل کے ذریعے ہی ان سے بات کرتے ہوں گے، ان کو کہتے ہوں گے کہ سر اوپر جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سر اوپر سے یہ ہے، سر یہ اوپر سے ہے، پلیز oblige کر دیں. لیکن جس طرح سے علی امین گنڈا پور نے ان کو وڈرا کروایا ہے نوٹیفیکیشنز کو، ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے کیا ہے. اور جہاں آپ کے اوپر ISI کا اور بھائی لوگوں کا بہت پریشر ہے، وہاں اس ناچیز کی کوشش ہے کہ آپ کے اوپر عوام کا بھی پریشر ہو، لوگوں کا بھی پریشر ہو، میڈیا کا بھی پریشر ہو. تو یہ کوشش تھی، اس حد تک ہماری کامیاب ہوئی ہے. لیٹس سی کہ سوابی کے لوگ اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ کس حد تک عمران خان کی کال کے اوپر لبیک کہتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کی جو جنگ ہو رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کی طرف چلنے سے پہلے ایک اور ایشو پہ مجھے آپ کو اویئرنیس دینی ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے. میں روز آپ کو کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، جوائن کریں. آپ جوائن کریں یا نہ جوائن کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ بیل آئیکنس کو کھولیں نوٹیفیکیشنز کے لیے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب تک میرا خیال آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ISI، ISPR، انفارمیشن کی جو بھی انہوں نے سوشل میڈیا ٹیمز بنائی ہیں، وہ اس ناچیز کے چینل کو بلاک کرنے میں اور اس کی ریچ اور ویزیبلٹی کو ریڈیوس کرنے میں 24 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں، فار ریزنز جو آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ بھی آپ کو سمجھ آئیں، ٹرسٹ میں کہ وہ کام کرتے رہتے ہیں. آئی ہیو لاٹ آف انفارمیشن آن دیٹ. اب آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ چینل جو ہے مختلف ریجنز میں، پاکستان کے مختلف دنوں میں وہ ایک کلیور طریقے سے چلتے ہیں. بفرنگ چینل کی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ایک نئی ویڈیو ریلیز ہوتی ہے، وہ یوٹیوب کو تو بند نہیں کر سکتے، لیکن یوٹیوب کی ہر انڈیویجول ویڈیو کا اپنا ایک URL ہوتا ہے جسے وہ فوری طور پہ بلاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بفرنگ ہوتی رہتی ہے. وہ بفرنگ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دیکھ نہیں پاتے، پھر اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دس از ناٹ دی اونلی وے، یہ کوئی واحد طریقہ نہیں ہے. وہ بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اس چینل کی ویزیبلٹی، ریچ کو کم کرنے کے لیے، تاکہ یہ اس کے سبسکرائبرز کے ہوم پیجز پہ ان کے براؤز کرتے ہوئے ان کے سامنے خود سے نہ آئے. اب یہاں پہ ایک ٹرکی چیز ہے. ٹرکی چیز یہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو ویڈیو مل گئی تھی، لیکن یہ آپ کا انڈیویجول لینز سے پرسپیکٹیو ہے، یہ براڈر پکچر نہیں ہے.
براڈر پکچر یہ ہے کہ جہاں آپ کو یہ ویڈیو مل گئی ہے 10 اور سبسکرائبر ایسے ہیں یا 7 اور سبسکرائبر ایسے ہیں جن کو آج یہ ویڈیو نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کی ویزیبلٹی ریچ کو کم کر دیا گیا ہے بائی سوفیسٹیکیٹڈ کلیور اینڈ انٹیلیجنٹ مینیپولیشن انٹو دی الگوریدمز آف دا یوٹیوب. جب وہ یوز کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ ہتھ کنڈے، فار انسٹنس ایک ہتھ کنڈا یہ ہے کہ شروع کے جب 20 25 30 منٹ ہوتے ہیں آپ فالس ٹریفک جنریٹ کرتے ہیں اور ایک ایک منٹ میں اس کو گراتے ہیں، تو یوٹیوب کے الگوریدم کو مسلسل یہ میسج آتا ہے کہ جو دیکھنے والے آئے تھے انہوں نے اس ویڈیو کو پسند نہیں کیا، یوزول ویورز آر ناٹ لائکنگ اٹ، ناٹ ٹیکنگ این انٹرسٹ، وہ اس کی ریچ اور ویزیبلٹی کو کم کرتا چلا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کا کوئی پرفیکٹ حل نہیں ہے. میں ایک انسان ہوں، دوسری طرف ایک پوری فوج اور ایک مشین ہے، تو میرے پاس سینکڑوں لوگ تو نہیں ہیں ان سے لڑنے کے لیے. انہوں نے میرا ویکیپیڈیا پیج ختم کر دیا ہے، اس کے بیک لنک ختم کر دیے ہیں، سب کچھ کر دیا ہے. لیکن اگر آپ اپنے نوٹیفیکیشنز کو کھولیں گے تو اس وقت صرف اگر 30% لوگوں نے نوٹیفیکیشن کھولے ہیں تو 7 لاکھ میں سے اس کا مطلب ہے کہ صرف 2,10,000 15,000 لوگوں کے نوٹیفیکیشن کھلے ہوئے ہیں. انہی کو ایک سگنل یا نوٹیفیکیشن جاتا ہے. اگر آپ اپنی نوٹیفیکیشن کھولیں گے تو اس کی ریچ اور اس کی ویزیبلٹی جو ہے وہ بڑھ سکے گی. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کی کوآپریشن اس میں مل سکے. نو موونگ ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہائی کورٹ آف پاکستان، جہاں جج صاحبان اپنے انسٹیٹیوشنز کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک آخری کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو صرف جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اس کو سننے کے علاوہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جا کے کم از کم ڈان اخبار میں یہ جو دونوں خط جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کی تفصیلات پڑھ لیں. خود سے پڑھنا، خود سے نالج حاصل کرنا ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے رادر دین ٹاپ باٹم انفارمیشن. لیکن انفارمیشن میں آپ کو بتا دوں کہ 4 جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب کو، جن کو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے تھا اصل میں کیونکہ ان کو وہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، وہ تو تیسرے نمبر کے جج تھے، آپ کو میں یاد کراؤں گا. یہاں تو بننا چاہیے تھا منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس. تو جو ناجائز چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انلیگل چیف جسٹس ہیں، ان کو خط لکھا ہے 4 سپریم کورٹ کے جسٹسز نے، اور خط لکھا ہے انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو. خط میں اچھا یہ ہے، خط میں انہوں نے لکھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو میٹنگ ہو رہی ہے 10 اور 11 فروری 2025 کو، اس کو پوسٹ پون کرنا بہت ضروری ہے، اور ایکسپلین کیا ہے کہ کیوں ضروری ہے. اور یہ میٹنگ ہو رہی ہے مزید 8 ججز کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کے لیے. اچھا اب یہ کون ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے منصور علی شاہ صاحب نے جو سینئر پیونی جج ہیں، یہ سیکنڈ ہے. اس کے ساتھ منیب اختر صاحب نے لکھا ہے، عائشہ ملک صاحبہ نے لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے اطہر من اللہ نے. اب یہاں ایک پوائنٹ ٹریجک قسم کا نوٹ کریں کہ اب سے بہت ہفتے پہلے جب سنی اتحاد کونسل اسٹروک پی ٹی آئی کی سیٹس کے اوپر سپریم کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ آئی تھی، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوتے تھے، تو آپ کو یاد ہے کہ 8 ورسز 3 کا اس میں ڈیسیجن تھا. 5 لوگ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھے، 8 ججز ایسے تھے جنہوں نے ایک حق پہ اس وقت سٹینڈ لیا تھا، سچ پہ سٹینڈ لیا تھا. آج وہ 8 کے بجائے 4 ہو گئے ہیں. باقی 4 جو ہے ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، ورنہ یہ خط جو ہے وہ کم از کم 8 لوگوں کی طرف سے لکھا جانا چاہیے تھا یحییٰ آفریدی صاحب کو. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وائی اینڈ واٹ، کیوں جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، خطرناک ہے، اس کے بہت برے نتائج نکلیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس اسٹیج پہ 8 ججز کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں تو آپ یہ ساری کی ساری پاورز یوز کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کی. لیکن 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج ہوئی، اس کو فل کورٹ کے سامنے آنا چاہیے تھا، اس کو بھیج دیا گیا آئینی بینچ کے سامنے. آئینی بینچ جو ہے جسٹس امین الدین کا، اس نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. اگر آئینی بینچ کے سامنے بھی اس وقت درخواست یہ ہے کہ اسے فل کورٹ کے سامنے لایا جائے. اگر کل کو وہ پٹیشن جو ہے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی وہ فل کورٹ کے سامنے آتی ہے، اور مین وائل ابھی وہ آئی نہیں ہے فل کورٹ کے سامنے، اور آپ فل کورٹ کا سائز بدل دیتے ہیں، جہاں اس وقت 16-17 ہے آپ اس کو بڑھا کے 25 یا 24 کر دیتے ہیں، تو پھر فل کورٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس وقت مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ جب آئینی کورٹ سے یہ پٹیشن فل کورٹ کے سامنے آئے گی تو پھر سوال ہوگا کہ فل کورٹ 26 لوگوں کی ہے یا فل کورٹ 16 لوگوں کی ہے. اور اس ساری کی ساری ڈیبیٹ سے عوام جو پہلے ہی سپریم کورٹ کے اوپر اپنا تمام اعتماد کھو چکے ہیں، وہ مزید اس کانٹروورسی کا شکار ہوں گے، اور اپنا اعتماد جو ہے وہ عوام جو ہے یہاں پر کھو جائیں گے بالکل. اور یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہاں میں آپ کو نا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھانا چاہتا ہوں. دکھانا آپ کو یہ چاہتا تھا یہ کتاب دیکھیں آپ سامنے، دی یو ایس کانسٹیٹیوشن سمپلیفائڈ، پروفیسر ٹیموتھی ہارپر کی یہ کتاب ہے. اور یہ کتاب جو ہے دی یو ایس کانسٹیٹیوشن سمپلیفائڈ، رائٹ، یہ کتاب میں آپ کو اس لیے دکھانا چاہتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے اس کے صرف 30-40 صفحے پڑھے ہیں، اور اس کے 30-40 صفحوں میں پروفیسر یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک جملے کے اندر امریکن کانسٹیٹیوشن کو سمجھا جا سکتا ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن از آل اباؤٹ دی بیسک پرنسپل کہ تمام طاقت عوام کو بلانگ کرتی ہے.
عوام اپنی یہ طاقت کانگریس کو یا ایگزیکٹو کو یا لیجسلیچر یا جوڈیشری کو دے رہے ہیں، لیکن یہ طاقت عوام کو بلونگ کرتی ہے، اور سارا کا سارا کانسٹیٹیوشن اور ڈیبیٹ جو ہے وہ اس چیز کے گرد ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کے یہ 4 معزز جج صاحبان ہیں، جس میں جسٹس عائشہ ہیں، اطہر بن اللہ ہیں، منصور علی شاہ ہیں، منیب اختر ہیں، وہ ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ریز کر رہے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کتاب آپ کو اس لیے دکھائی ہے اور اتنا زور دے کے اس لیے بول رہا ہوں کہ قانون کی باتیں، ججوں کی باتیں آسانی سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ دس از پریسائزلی دا پوائنٹ جو یہ جسٹسز جو ہیں وہ ریز کر رہے ہیں ان فرنٹ آف یحییٰ آفریدی اینڈ ان فرنٹ آف دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو سپریم کورٹ کی تمام تر ساکھ اور اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ جج صاحبان نے ریز کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس لاہور ہائی کورٹ سے جو ڈوگر سرفراز کو اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لے آئے ہیں، آپ نے پورا کا پورا سٹرکچر ہی سپریم کورٹ کا چینج کر دیا۔ سپریم کورٹ کا سٹرکچر کیسے چینج ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ نے ایک ایسے لاہور ہائی کورٹ کے جج کو، ڈوگر صاحب کو، جو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے کے ایلیجبل ہی نہیں تھے، اس سے پہلے ان کی مدت ختم ہو جانی تھی ملازمت کی، ان کو آپ نے سینئر پیونی جج کی سینیورٹی دلا دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے چند سالوں میں وہ بھی ایلیجبل ہو جائیں گے فار ایلیویشن ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ دس از دی ادر کوسچن جو انہوں نے ریز کیا۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آؤں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، جہاں جسٹس بابر ستار نے ایک خط لکھا تو انہوں نے 1-2 دن پہلے لگا، اخباروں کے ہاتھ آیا، یہ بھی ڈان میں اس کی تمام ڈیٹیلز ہیں، وہاں سے آپ اس کو جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بابر ستار نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب میں حیران ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ جو اسے کہتے ہیں 3 جو جج آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے، ان کو آپ نے ایڈمنسٹریٹو اور جوڈیشل پاورز دے دی ہیں بغیر اوتھ کے، اور جو اوتھ ہوتا ہے کسی بھی کورٹ کا پاکستان کے اندر ہائی کورٹ کا، کہ انڈر آرٹیکل 194 194 آئین کا جو قانون ہے، اس کے تحت انہوں نے جو حلف اٹھانا تھا وہ انہوں نے حلف اٹھایا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ کی ملازمت یعنی ٹرانسفر سمجھ کے کر دیا ہے۔ یہ آپ مائنڈ باگلنگ ہے، بابر ستار نے کہا یہ مائنڈ باگلنگ ہے، بیکاز اب یہ جو فیصلے کر رہے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جو لوگ ان کے سامنے پیش ہوں گے، جیسے عمران خان کے وکیل پیش ہوں گے، وہ یہی ایشو ریز کریں گے کہ ان ججز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ان کے فیصلے جو ہیں وہ ہم پہ ویلڈ نہیں ہیں۔ ایک یہ چیز۔ سیکنڈ، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان کو ایڈمنسٹریٹو فنکشن دے دیے ہیں، حالانکہ یہ دوسرے ججز کورٹ سے اٹھ کے آئے ہیں، ان کی ایوولوشن مائنڈ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہی نہیں ہے، انہیں اسلام آباد کے ایشوز پتہ ہی نہیں ہے، یہاں سے ان کی واقفیت ہی نہیں ہے۔ ایک سندھ سے آیا، ایک بلوچستان سے آیا، ایک لاہور سے آیا، اور آپ ان کو اسلام آباد کے ڈیسیجن جو ہے وہ ان سے کروا رہے ہیں۔ اب میں آؤں ہندوستان کی طرف۔ ایز آئی سیٹ ان دی آؤٹ سیٹ، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کی حکومت کو ایک بڑے مشکل قسم کے ٹریپ کر لیا، انہوں نے بڑی بلیک میلنگ پوزیشن کے اندر وہ ان کو لے آئے ہیں، اور اس میں سے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کچھ دے دلا کے ہی نکل سکیں گے۔ کوشش وہ بہت کریں گے، ان کی ٹیم بڑی اسمارٹ، بڑی انٹیلیجنٹ ہے، لیکن چیلنج بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ان کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب پاکستان میں اکثر ہندوستان کے اخباری بلاک ہیں، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، لیکن امریکہ کے جو بڑے بڑے اخبار اور پبلیکیشنز ہیں، جیسے نیو یارک ٹائمز ہے، جو CNN ہے، اور بھی بہت سی پبلیکیشنز، اور ہندوستان کا ہر بڑا جو اخبار ہے اس میں بہت نمایاں طور پہ ہیڈ لائن لگی ہیں اور ایک سے زیادہ سٹوریز لگی ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کی نے جو ڈپورٹ کیا ہے، کسٹم اور امیگریشن یا بارڈر سیکیورٹی نے جو ہندوستانیوں کو ڈپورٹ کیا ہے، اور جو فلائٹ امرتسر پہنچی ہے جس میں 104 ہیں، اس میں لوگوں کو کتنے برے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے۔ ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں، ان کو شیکل کیا گیا ہے، ان کے ٹخنوں کے اوپر زنجیریاں تھیں، ان کو جہاز کے اندر باندھا گیا، ان کو باتھ روم تک جانا جو تھا وہ بھی ان کو زنجیریوں میں ہتھکڑیوں کے ساتھ وہ باتھ روم جاتے تھے، اور کیسے ان کو اس جہاز میں بہت بری طرح سے ٹریٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اس کی فوٹوز بھی مزے کی بات ہے کہ خود CNN نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جو فوٹوز بارڈر سیکیورٹی کے کیپٹنز وغیرہ نے ریلیز کی ٹویٹر کے اوپر، اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندوستانی جو ہیں ان کو پریزنرز کے طور پر، بالکل حالانکہ یہ کوئی کرمنل تو ہے نہیں ہے، لیکن ان کو کس طرح سے وہ شیکل میں ہیں، زنجیروں میں ہیں، پاؤں ان کے بندھے ہوئے ہیں، بیڑیاں جس کو ہم کہتے ہیں، ہاتھوں میں بھی یعنی زنجیریاں ہیں، اور پاؤں اور ٹخنے بھی ان کے بندھے ہوئے ہیں، اس طرح سے ان کو جہازوں میں بٹھایا گیا۔ اب آپ ایکسپیکٹ یہ کر سکتے ہیں CNN نے اور میرے خیال نیو یارک ٹائمز نے امریکن جو کسٹم ہے ان کو یہ کانٹیکٹ کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ یہ جہاز میں بیٹھ گئے تو آپ نے جہاز کے بعد بھی ان کے شیکلز نہیں کھولے، ان کو باتھ رومس تک نہیں کھولنے دیے۔ اس کا کوئی جواب ابھی تک جو ہے وہ کسٹم امیگریشن وغیرہ نے نہیں دیا، لیکن جو اس کے بارے میں ویسے کامنٹ میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ 2012 کے بعد سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 2012 سے پہلے ریسٹرین نہیں کرتے تھے جو جہازوں میں لوگوں کو بٹھاتے تھے،
لیکن اس کے بعد ان کو یہ لگا کہ جب لوگوں کو ڈپورٹ کرتے ہیں اب امریکہ سے تو وہ بڑے جذباتی ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی اور کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، کسی سپاہی یعنی کسی بارڈر سیکیورٹی کے ایجنٹ کے اوپر بھی وہ اٹیک کر سکتے ہیں، بیکاز وہ ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ریسٹین کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہندوستانیوں کے لیے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خاصا مشکل قسم کا تھا، جس کے اور امریکی کے کہہ رہے ہیں کہ جو برازیل میں لوگوں کو بھیجا گیا، کولمبیا بھیجا گیا، گوٹے بھیجا گیا، ان سب کو یہی ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ اچھا، دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فلائٹ بتایا جاتا ہے کہ 40 گھنٹے لمبی تھی۔ ویسے تو جب ہم امریکہ آیا کرتے تھے تو میرا خیال ہے کہ 16 17 18 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی تھی وایا مڈل ایسٹ۔ 40 گھنٹوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی وجہ کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور روٹ سے گئے اور راستے میں انہوں نے گوام کا جو امریکن بیس ہے وہاں پہ انہوں نے اسٹاپ کیا، کتنی دیر کے لیے اسٹاپ کیا ہے، فیوڈنگ کے لیے کیا ہے۔ بہرحال 40 گھنٹے کی فلائٹ میں لوگوں کے آپ حشر نشر انہوں نے کر دیا ہندوستانیوں کا، اور باتھ روم تک ان کو جو ہے وہ زنجیروں میں بھیجا۔ اب اس میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی خوفناک قسم کی اس پہ وہاں پہ کھپ پڑی، ڈیبیٹ پڑی، جس کے نتیجے میں سیشن جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو گیا، پروروگ ہو گیا۔ پھر پارلیمنٹ کے باہر جو پارلیمنٹرین تھے انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں شیکل کر کے ہتھکڑیاں لگا کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اس میں راہل گاندھی بھی شامل تھے۔ اور وہاں پر ایک چیز جو خاص کر کے سوال ریز کیا جا رہا ہے اس وقت پنجاب کے اندر اور ہندوستان میں، کہ ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست ہیں، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں مائی ڈیئر فرینڈ ٹرمپ، تو یہ پھر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے لیے پرائم منسٹر جو ہے وہ کیا حاصل کر سکیں گے۔ اب ہندوستان کی حکومت جو ہے نریندر مودی کی، وہ آف کورس فار آبویس ریزنس اس کو ڈاؤن پلے کر رہی ہے، اور اس میں کئی لوگ اس کو ڈاؤن پلے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فارن منسٹر جو ہیں سبرامنیم جے شنکر جو ہیں، انہوں نے ریسٹرینٹس کی ایگزام کا یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو کانگریس کے زمانے میں بھی 2012 سے بھی جب لوگوں کو ڈپورٹ کیا جاتا تھا، جب ہماری حکومت نہیں تھی 2014 سے پہلے، تو بھی لوگوں کو اسی طرح سے امریکی جو ہے وہ ریسٹرین کر کے بھیجتے تھے، اس وقت یہ ایشو جو ہے وہ کیوں کھڑا نہیں ہوا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈپورٹیشن کوئی نئی چیز نہیں ہے، 2009 سے اب تک تقریباً 15,000 ہندوستانی جو ہیں وہ امریکہ سے ڈپورٹ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، اب اصل میں وہ چیز کو ڈاؤن پلے کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں فگرز بہت زیادہ فرائٹنگ اور پریشان کن قسم کے فگرز ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2018-19 تک میں جو غیر قانونی طور پہ ہندوستانی لاطینی امریکہ سے، میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہوئے، وہ ان کی تعداد 8,500 کے قریب ان کی تعداد، امریکن فگرز میں نے CNN میں پڑھا ہے۔ لیکن پچھلے سالوں میں وہ فگر جو ہے وہ 98,000 پر ایئر کے حساب سے فگر ہے، اور یہ بھی شاید کم ہے، کیونکہ اگر آگے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2023 کے سال میں کینیڈا US بارڈر سے، میرا نہیں خیال تھا کہ کینیڈا سے اتنی انلیگل امیگریشن ہو سکتی ہے، کینیڈا سے امریکن بارڈر کنٹرول یا کسٹمز نے 14,000 ہندوستانی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو ان کی کسٹڈی میں ہے، اور میکسیکو سے پچھلے سال میں 2023 میں انہوں نے جو لاسٹ اس کا ڈیٹا اویلیبل ہے 25,000 ہندوستانیوں کو وہاں سے انہوں نے گرفتار کیا۔ ٹوٹل میں نے ایک اور جگہ پڑھا ہے ڈفرینٹ سورس میں کہ 4 سال میں 2 لاکھ ہندوستانی، کچھ اندر سے کچھ بارڈر سے انہوں نے انلیگل گرفتار کیے ہیں، اور جو اب سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جیسے ان کو رکھا گیا تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی کیمپ کے اندر جو ہیں وہ امپریزن ہے، یہ کو باہر گھومتے پھر نہیں رہے۔ اور ساتھ ہی ایسٹیمیٹڈ یہ ہے کسٹمز کا یا بارڈر کنٹرول کا یا امریکن ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہ تقریباً 7.5 لاکھ انلیگل ہندوستانی شہری ایسے ہیں جن کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ اتنی تعداد میں ڈیپورٹ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک لیگل پروسیس ہے، یہ کوئی پاکستان ہندوستان کی طرح نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے آپ نے جہاں پھینکنا ہے ان کو پھینک دیں۔ ایک لیگل پروسیس ہے، لوگوں کے رائٹس ہیں، وہ مقدمے کرتے ہیں، عدالتیں اس کو روک دیتی ہیں سارے پروسیس کو۔ لیکن چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پورے لیگل سسٹم کو پش کریں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر 50,000 60,000 1 لاکھ لوگوں کو بھی ہندوستان ڈیپورٹ کر دیا اگلے 1 سال 2 سال میں، تو مودی جی کی سرکار کا تو فیصلہ ہو جائے گا، مطلب وہ تو بڑا پولیٹیکلی بام شیل ہوگا، اور ان کی اپوزیشن اور ان کا میڈیا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کیپٹلائز کرے گا۔ یہ پرنسپل اس وقت ایک بلیک میلنگ سٹک ہے، ٹرمپ کارڈ ہے ٹرمپ کے پاس 13 تاریخ کی میٹنگ کے حوالے سے۔ آئی ایم شیور کہ نریندر مودی کی ٹیم بڑی انٹیلیجنٹ ہے اور وہ بہت سے اور طریقوں سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس شکنجے سے کیسے نکلنا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ ٹرمپ کو چاہیے کیا نریندر مودی سے، اس کو خالی انلیگل امیگرینٹس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے چھوٹا ایشو ہے۔ اس کو یہ چاہیے کہ ٹریڈ امبیلنس ہے $32-33 بلین کا، وہ چاہتا ہے کہ ٹریڈ امبیلنس ختم ہو، اور وہ سمجھتا ہے، اس نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے وہ ریسیپروکل ڈیوٹیز امپوز کر رہا ہے پوری دنیا کے اوپر، اور جاپان کے پرائم منسٹر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جب نریندر مودی یہاں پہنچیں تو اس دن صبح یا 1 دن پہلے ہی ریسیپروکل ڈیوٹیز پوری دنیا میں لگا دی جائیں، اور چونکہ ہندوستان نے جو اس کے بہت ہائی ٹیرفس ہیں امریکن گڈس کے اوپر یا سروسز پہ، وہ ہندوستان پہ بھی اسی قسم کی ڈیوٹیز جو ہیں کاؤنٹر جو طور پہ لگا دی جائیں۔ تو ایک تو ٹریڈ امبیلنس بہت بڑا ایشو ہے، ٹیرفس ہندوستان کے ہائی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہندوستان
जो है वो क्वाड का मेंबर तो है ज़बानी खाते खर्च में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान ये समझते हैं कि हिंदुस्तान करता कुछ नहीं क्वाड के लिए। यानी उसकी सबसे बड़ी मिलिट्री है रीजन में, जापान की और ऑस्ट्रेलिया की बहुत छोटी मिलिट्री प्रेजेंस है, लेकिन हिंदुस्तान क्वाड में अपना मिलिट्री मसल एक्सरसाइज नहीं कर रहा। अमरीकी चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक क्लियर विजिबल मिलिट्री पोस्चर जो है वो क्वाड में इख्तियार करे। इसी तरह वो चाहते हैं कि रशियन वेपन्स के ऊपर जो उसकी रिलायंस है वो कम हो, और अमेरिका के वेपन सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम, इवन न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह जो है वो हिंदुस्तान ज़्यादा ख़रीदे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अच्छा, हिंदुस्तान ने आज तक क्या किया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, हो सकता है इसमें कोई ईची पीची मैंने सारी नहीं देखी, लेकिन मेरी ब्रॉड सम अंडरस्टैंडिंग ये है कि गुज़िश्ता 20 बरस में, 22-24 बरस में जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है हिंदुस्तान अमेरिका में, इसमें जो कुछ भी हुआ है वो सब हिंदुस्तान को मिला है। अमेरिका को उस रिलेशन से अभी तक कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ कहने की बात है कि हिंदुस्तान हमारा मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड ऑल दैट। हिंदुस्तान ने इस रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाते हुए सबसे बड़े जो H-1B वीज़ाज़ हैं वो भर दिया उन्होंने सारी सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। और चूँकि ये एक मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये बहुत जल्दी अमेरिका के अंदर आगे आ जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, और इनका एक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। इसी तरह से उन्होंने अपनी विजिबिलिटी, अपनी गुडविल में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। जिस तरह से इसराइली लॉबी है, उसके बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल लॉबी जो है इस वक्त ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी लॉबी जो है अमेरिका के अंदर। लेकिन इन रिटर्न हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को दिया कुछ नहीं। सो मच हो कि चीन का नारा लगा के 2020 में जब वो गालवान में फंस गए, तो उन्होंने कि हम दो फ्रंट सिचुएशन में फंस गए, उन्होंने पाकिस्तान से इमरान खान की हुकूमत भी ख़त्म करवा दी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इलेक्टेड भी उन्होंने फारग करवा दिया। बड़ा इन्होंने इन्फ्लुएंस बिल्डिंग की है, इन्होंने इन रिटर्न दिया कुछ नहीं है। इस स्टेज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, वो मुझे लग रहा है कि कुछ दिए बगैर, ज़ाहिर है अपनी भी कुछ चीज़ें हासिल करेंगे, लेकिन उनको कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप को देना पड़ेगा। अदरवाइज़ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का पॉलिटिकल बॉम्बशेल उनके हाथ में है, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी जो भी करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में करेंगे, लेकिन उनको कंसेशंस करनी पड़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप को। सो कीप वॉचिंग, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टोरी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।